हाय देयर। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। एथेंस यूनिवर्सल, द प्लेटफॉर्म दैट कंबाइंस अस। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एथेंस यूनिवर्सल। मैं हूं फरहान। आज की वीडियो में हम क्विक सा रिव्यू लेंगे दो बड़ी इंपॉर्टेंट खबरों पे। एक, रोमानिया की शेंगन जोन में एंट्री पर कुछ नई खबरें सामने आई हैं, उस पर बात करेंगे। और वैसे ये खबर पुरानी है, 1-1.5 माह पुरानी है। और जो सर्वे आया था वो 25 मार्च का था, लेकिन माजरत कि मैं जल्दी हाजिर नहीं हो सका आपकी खिदमत में। लेकिन चूंकि इतनी भी पुरानी नहीं, इसलिए आपके साथ ये थोड़ा सा डिस्कस करना भी लाजमी है। और दूसरी खबर, आपने जो रब्ता किया बहुत ज़्यादा, जो कॉमन क्वेश्चन मुझे लगा मैसेजेस पे, फ़ोन कॉल पे, तो वो यही लगा कि आपको बहुत ज़्यादा जो इस वक्त इंटरेस्ट है वो ट्रैवल और वैक्सीन के हवाले से। और कल की खबर, इत्तफाक से फैसला आ गया यूरोपियन पार्लियामेंट का, वो उस पर भी हम थोड़ी सी बात करेंगे। तो पहले शामिल करते हैं रोमानिया की अपडेट्स। खबर आती है, अ डेकेड आफ्टर टॉक्स बिगेन, इज रोमानिया एनी क्लोजर टू जॉइन शेंगन। ये असल में ये खबर मैं कोशिश करूंगा डिस्प्ले में आपको अब एक स्क्रीनशॉट दिखा सकूं। उस पर एक तस्वीर लगी है जिसमें आप रोड की साइड पर ट्रक्स की लाइन देखेंगे। हुआ इस तरह कि 25 मार्च का दिन था और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा जैम थी। और इतना वो डिस्टर्बिंग किस्म का सीन था कि 20 से 30 किलोमीटर रोमानिया के अंदर और 7 किलोमीटर हंगरी और रोमानिया का बॉर्डर है, उस पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम थी। और जो ट्रक हॉलियर के जो प्रेसिडेंट है, वो उन्होंने बयान दिया कि ये शुरू से, एक तो यूरोपीय यूनियन के जो कंपनीज थी वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुई। क्यों? वहाँ पर 2019 का एक दिन था जहाँ एक हफ्ते के लिए ट्रैफिक वहाँ पर जाम हुई थी, और एक 25 मार्च का दिन था। उससे एक तो यूरोपियन यूनियन की जो वो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की जो कंपनीज हैं, एक तो उन्हें थोड़ा सा झटका सा लगा, क्योंकि ऑर्डर्स जो थे वो आपको पता है कि ट्रेलर्स के हिसाब से वो ट्रकों पे जाते हैं, और वो रुक गए रास्ते में। फिर वो हॉलियर्स के जो प्रेसिडेंट है वो ये कहते हैं कि एक दूसरी जो एक तकलीफ दह बात साबित हुई, वो ये कि एक तो ट्रक ड्राइवर का जो डिजिटल कार्ड होता है वो रीडिंग कर रहा होता है ट्रक में। अक्सर ड्राइवर हजरात वो देखते होंगे, क्योंकि ये प्रोफेशनल ड्राइवर्स होते हैं, इसलिए इनको हर 4 घंटे के बाद लाजमन 45 मिनट्स की ब्रेक लेनी होती है। वो ये कहते थे कि एक तो वो ट्रैफिक जाम हो गई, दूसरा पेंडेमिक की वजह से हमें एक जगह से एक चीज़ चेक करने के बदले हमें दो दो तीन तीन चीज़ें चेक करना पड़ गई। एक, ड्राइवर की टाइमिंग, जाहिर सी बात है उन्होंने रेस्ट लेना था, वो साइड पे लग गए। जो मुतलका पार्किंग रोड पे, बड़े रोडों पे होती थी, वो भी खाली नहीं थी, रोड जैम हो गया। 20 से 30 किलोमीटर तक अंदर लाइन चली गई, ट्रैफिक जाम, एक किस्म की इकोनॉमी जाम। और वो ये कहते हैं कि एक तो पेंडेमिक हमें ले बैठा, एक तो सर्टिफिकेट्स चेक करने पड़ते हैं, दूसरा ये हम शेंगन जोन में नहीं है। अगर हम शेंगन जोन में होते तो कम से कम हमें ये तो टाइम की बचत होती कि एंट्री फ्री होती शेंगन जोन से। शेंगन जोन जैसे बाकी के ट्रक स्पेन से या कोई ऐसा कंट्री जो शेंगन में है, तो वो कई बार ऐसे होता है कि ये पेंडेमिक से पहले वो फ्री ग्रीन उनका सिग्नल था, वो निकल जाते थे, और कभी कभार चेकिंग का या पेट्रोल होता था बॉर्डर्स पे। तो एक तो ये डिस्टर्बेंस हुई। वो कहते हैं कि हमें 2007 में जब हमने यूरोप में शमूलियत इख्तियार की, लेकिन बदकिस्मती से आज इतने साल गुजर गए, हमें अभी शेंगन जोन में आने के लिए वो दावत बाकायदा नहीं दी गई। रोमानिया के वज़ीर आज़म का बयान आया, वो कहते हैं कि ये छोटी छोटी चीज़ें न सिर्फ यूरोप के लिए, शेंगन जोन के लिए, बल्कि रोमानिया के लिए भी बहुत ज़्यादा तकलीफ दह साबित हैं। वो कहते हैं कि हमें जो टास्क दिया गया था वो था CVM, यानी रोमानियन कोऑपरेशन एंड वेरिफिकेशन मैकेनिज्म। जो हमारे इधर के जो करप्ट रिपोर्ट थी, वो हमारे जो स्ट्रीट क्राइम्स और ये क्राइम पे जो रिपोर्ट वो मांगी गई थी, तलब की गई थी, उस पे हमने काफ़ी बेहतरी लाई। 2020 में उसका वो इशू होनी थी, 2000 वो भी गुजर गया। 21 पे हमने वो इशू की, हम बाकायदा हमने टॉक्स शुरू किए
یورپی یونین کے ساتھ، کمیشن کے ساتھ، تو بدقسمتی سے ہمیں یہ رپورٹ ٹھیک ہونے کے باوجود ابھی تک ہمیں کوئی وہ نہیں دیا گیا، گرین سگنل نہیں دیا گیا۔ یہاں ایک حیران کن بات جو سامنے آئی اس خبر کے مطابق وہ یہ تھی کہ جب وزیر اعظم سیتو جو نئی وزیر اعظم رومانیہ کے ہیں، ان کا یہ جو بیان کمیشن کے پاس پہنچا، یورپین کمیشن کے پاس، تو یورپین کمیشن نے یہ بات کہہ ڈالی کہ ہم تو عرصہ دراز سے آپ کو شنگن زون میں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو پھر بات اٹکی کہاں پہ؟ پتہ یہ چلا کہ یورپین کمیشن نے ٹاسک دیا کئی سال پہلے کہ یورپین کونسل کو کہ آپ باقاعدہ ووٹنگ کا بندوبست کریں، 27 ممبران جو ہیں وہ ممالک وہ ووٹ ڈالیں اور رومانیہ کو شامل کریں۔ لیکن بدقسمتی سے یہ بات سامنے آئی کہ جو کونسل کا ڈیسک ہے اس پہ ان کا آفیشیل ایجنڈا ہی نہیں تھا کہ رومانیہ کو شامل کیا جائے اس شنگن زون میں۔ لیکن حالات و واقعات کے مطابق جو آؤٹ پٹ آ رہی ہے وہ ان کو بہت زیادہ سیریس آ رہی ہے، بہت زیادہ ان کو بھی نقصان ہو رہا ہے، شنگن زون کو بھی، رومانیہ کے ساتھ جو لاجسٹکس ان کے چل رہے ہیں، کاروبار جو چل رہے ہیں۔ اب رومانیہ کہتا ہے کہ ہم نے سی وی ایم بھی اپنی رپورٹس ٹھیک کر لی، وجہ کیا ہے، کیوں نہیں ہمیں شامل کیا جا رہا؟ پھر جو بات سامنے آئی وہ تھی کہ رومانیہ ہالینڈ کے جو وزیر اعظم ہیں، یعنی ہالینڈ وہ نہیں چاہتا کہ رومانیہ شنگن زون میں شامل ہو۔ اس کی ایک بڑی وجہ سامنے آ گئی، وہ یہ کہ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، یا ہو سکتا ہے کئی ہمارے دوست اب نہ جانتے ہو، روٹرڈم ہالینڈ کا جو سٹی ہے وہاں پر ایک بہت بڑی شپ پورٹ ہے۔ یورپ کا تقریباً وہاں پر اکانومی وہ منحصر کرتی ہے، اور جو کنٹینرز یا جو بزنس ہو رہا ہے یا جو لاجسٹکس کے یا جو شپ پورٹ کا جو بزنس ہے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کہہ لیں آپ، وہ اس میں روٹرڈم کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ وہاں پر وہ اڈا ہے، وہاں پر سامان آتا ہے، پھر اس کے آگے ٹرکنگ کے ذریعے پھر وہ چین بنتی ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر رومانیہ کو انہوں نے صاف بات کہہ دی کہ اگر ہم رومانیہ کو یورپی اس میں شنگن زون میں شامل کرتے ہیں تو ہمیں ڈر ہے کہ رومانیہ کی جو پورٹ ہے کوستانتا، ایک سٹی جو نیچلی سمندر کے ساتھ ساحل سمندر پہ ان کی بہت بڑی پورٹ ہے، وہاں پہ وہ سارا بزنس روٹرڈم سے ہٹ کے وہاں پہ چلا جائے گا۔ اب دیکھا جائے ویسے تو یہ جو رومانیہ کے ساتھ جڑواں ممالک ہیں، یہ پڑوسی جو ممالک ہیں، ہمارے لیے یا جو بزنس مین افراد ہیں ان کے لیے تو وہ بہت اچھا ہے۔ یعنی ایک تو نزدیک پڑ جائے گی جگہ، ویئر ہاؤسز بنیں گے رومانیہ میں بہت بڑے بڑے، اور بزنس بہت ایزی ہو پائے گا، بجائے اس کے کہ آپ روٹرڈم سے کوئی چیز آرڈر کریں گے یا وہاں سے کوئی کنٹینر لائیں گے۔ رومانیہ سے آپ کو زیادہ ایزی پڑ جائے گا، رومانیہ تھوڑا سستا ہے اور تھوڑا سا آپ کو سی سے بڑھ، یہ چیزیں ہالینڈ کو نہیں تھیں مطلوب، وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس طرح رومانیہ، لیکن یہ ہو نہیں سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یورپین یونین کو اپنی چین بڑھانے کے لیے ممالک شامل کرنے پڑیں گے، کروشیا کو بھی شامل کرنا پڑے گا انہیں مستقبل میں، اور پھر اس کے بعد یہ ساری جب چیزیں وغیرہ یہ کلوز ہوئیں، پھر باقاعدہ جب تازہ ترین صورتحال، پھر اسی خبر میں انہوں نے کہا کہ اب حالات اس طرح ہیں کہ رومانیہ جو ہے اس کی سی وی ایم کی رپورٹ ٹھیک تھی، وہ تو ایک بہانہ بنا ہوا تھا، لیکن اب ان کے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں ایٹ دی اینڈ کہ ہم ایک بات کی جو خوشائند بات ہے وہ یہ کہ ہمیں اس وقت ٹیبل پہ بٹھا لیا گیا کہ فی الحال ہم شروع کرتے ہیں فری موومنٹ رومانینز کی، اور اس امید کے ساتھ کہ 2024 تک یا اس سے بھی جلد ہو سکتا ہے کہ رومانیہ شنگن زون جوائن کر لے۔ یعنی یہ ایک ہسٹری انہوں نے اس خبر میں بیان کی ساری کہ کیا کیا وہ وجوہات تھیں جس کی وجہ سے رومانیہ نہیں تھا، لیکن چونکہ یورپین کمیشن وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہماری چین بڑھے اور رومانیہ بھی شامل ہو جائے، اور آتے دنوں میں وزیر اعظم سیتو کے مطابق یورو کرنسی بھی وہاں پہ آ جائے گی آتے سالوں میں، 1 یا 2 سالوں میں خبر کے مطابق، اور 2024 کا انہوں نے کہا ہے کہ ہم شنگن زون تب تک جوائن کر لیں گے۔ یہ تو تھی رومانیہ کے حوالے سے جو ابہام تھا۔ ہمارے بہت زیادہ پاکستانی دوست احباب جو جا رہے ہیں اس وقت
لاہور سے گجرات سے بہت زیادہ لڑکے رومانیہ کی طرف گئے ہیں، لیکن وہ وہاں جا کے ڈس اپوائنٹڈ ہو جاتے ہیں کہ کیا ہم آگے فردر لیگل موو کر سکیں گے کہ نہیں. یہ ایک اچھی بات ہے، آپ لیگل طریقے سے اسٹیپ کر رہے ہیں، فردر اسٹیپ اپ کر رہے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن آپ کو تھوڑا مزید ویٹ کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ رومانیہ کی جو جتنی پاپولیشن ہے ینگسٹر وہ موو کر گئی ہے وہاں سے. اور رومانیہ آپ کو پتہ ہے ایک بڑا ملک ہے، ان کو واقعی لیبر چاہیے، اور واقعی اور اس صورتحال میں ریکروٹمنٹ ایجنسیز کو بھی اچھا فائدہ ہے. اور اس سے ہٹ کے جو لیبر ہائر ہو رہی ہے، پھر لیبر کا فائدہ ہے کہ اگر کل کو آتے 2-3 سالوں میں وہ رومانیہ جوائن کرتا ہے شنگن زون، تو وہ آپ کے لیے ڈیفینیٹلی انڈائریکٹلی یا ڈائریکٹلی وہ آپ کو اس کا ایڈوانٹیج ہوگا. فی الحال کے لیے رومانیہ کے حوالے سے اتنا ہی، لیکن منفی خبر نہیں تھی، یہ ایک مثبت ہی تھی کہ کمیشن کی جانب سے باقاعدہ یہ اس پہ جو مذاکرات وہ شروع ہو چکے ہیں رومانیہ کے ساتھ، اور آتے دنوں میں امید کرتے ہیں مزید اچھی خبریں آئیں گی. دوسری خبر جلدی جلدی شامل کرتے ہیں کہ کمیٹی آف سول لائبلٹیز اپرووز کووڈ-19 پاسپورٹ فار EU اینڈ تھرڈ کنٹری سٹیزن. یہ کمیٹی جو بنی تھی، اس پہ یہ کل کی خبر ہے. یورپین پارلیمنٹ میں اس کی ووٹنگ ہوئی باقاعدہ، اور یہ پاس ہوا، اور اب اسے قانون کی شکل دے دی گئی. اور اچھا، یہاں پر جو آپ نے میرے ساتھ رابطہ کیا، آپ کا بڑا اچھا ایک کوسچن تھا کہ کیا ویکسین لگوانی ضروری ہے. بعض مقامات پر سننے میں یہ خبر آئی ہے کہ اس کو نیسیسری، یہ ریکمینڈڈ ہے کہ ہمیں ہر صورت لگوانی پڑے گی. ایک تو یہ بڑی کامن بات تھی کہ کیا یہ ضروری ہے یا یہ ضروری نہیں. دوسرے نمبر پہ ایک کوسچن آپ کا تھا، وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا، کہ کیا صرف ٹریول جو ہے وہ ہم یورپ ٹو یورپ ڈومیسٹک ہی کر سکتے ہیں، کیا انٹرنیشنل ہم ٹریول کر سکتے ہیں. اور تیسرا جو کوسچن تھا کہ کیا ٹریول کرنے کے لیے بھی یہ اب لگوانی پڑے گی، یا ہم ٹریول باقی سرٹیفکیٹس پہ بھی کر سکتے تھے. تو یہ ان ساری چیزوں کو ملا کر انہوں نے کووڈ-19 کا جو سرٹیفکیٹ ہے وہ انہوں نے لانچ کر دیا ہے. اور وہ اس کے دو ووٹ جو ہیں وہ اس کی دو کیٹیگریز تھی. ایک کیٹیگری انہوں نے رکھی تھی یورپی یونین کے جو اپنے نیشنلز ہیں، اور دوسری کیٹیگری جو تھرڈ کنٹری، جو باہر سے آئے گا یورپ پہ ٹور کرنے ان گرمیوں میں، یا آپ اگر یورپ سے ڈومیسٹک کے علاوہ آپ انٹرنیشنل ٹریول کر رہے ہیں تو آپ کے لیے کیا ہوگا. اب ایک جو ووٹ ہوئی، وہ 52 جو یورپی یونین کے اپنے نیشنلز کے لیے جو ووٹ ہوئی، وہ 52 ووٹ جو تھیں ان کے فیور میں گئیں، 13 ووٹ جو تھیں وہ اگینسٹ ان کے گئیں، اور 3 ایبسنٹ تھے. یعنی اسی طرح تھرڈ کنٹریز کے بھی سیم نتیجہ رہا. 53 ووٹ تھرڈ کنٹریز کے بھی ٹریول کرنے کے وہ حق میں رہے، اور 10 جو ہے وہ اگینسٹ ہے، 5 ایبسنٹ تھے. اب ہوا کیا کہ ایک تو یہ خبر جھوٹی ہے کہ آپ کو ہر صورت ویکسین لگوانی ہی لگوانی ہے، نمبر ایک. دوسرے نمبر پہ جو سرٹیفکیٹ اب لانچ ہوگا، یہ اس کی مدت 1 سال کے لیے ہے. یعنی 1 سال تک آپ کو یہ گاہے بگاہے چیک کرنا پڑے گا ویکسین جو لگوا گئے ان کے لیے نہیں، جو مکمل ڈوزز لگوا چکے ہیں ان کے لیے نہیں، لیکن جو PCR ٹیسٹ پہ ٹریول کریں گے. یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں چاہے آپ نے ویکسین لگوائی ہے یا نہیں لگوائی. اگر آپ نے ویکسین نہیں لگوائی تو آپ کو PCR ٹیسٹ یعنی نیگیٹو ٹیسٹ جو ہے وہ شو کرنا پڑے گا. اب اس میں 3 کیٹیگریز ہیں. ایک کیٹیگری وہ تھی ویکسینیشن والوں کے لیے جنہوں نے ویکسین کی مکمل ڈوزز لگوا لی ہیں. اس سرٹیفکیٹ میں اس کا نام اور اس کی متعلقہ جو ہے ڈوزز ویکسین کی. ویکسین اگر آپ یورپ میں ہیں تو آپ کو یاد رکھیے گا mRNA جو اپروول، جو یورپین میڈیسن کی اپروول ہیں، ان میں صرف موڈرنا، فائزر، بایو ٹیک اور جانسن اینڈ جانسن اور اسٹرازینیکا، یہ ویکسین جو ہیں ان کی شامل ہیں. یہاں پر ایک اور ابہام ہے کہ آیا اگر آپ فار ایگزامپل رشیا میں اور آپ نے سپوتنک لگوا لی، یا کسی اور کنٹریز میں آپ نے کوئی اور ویکسین لگوا لی، ان کا سرٹیفکیٹ وہ کیا کرامد ہوگا یورپی یونین ٹریول کرنے کے لیے. تو اس خبر پہ پھر یہ جو ڈیٹیل لکھی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے ساتھ یورپین میڈیسن جو ان کی وہ کمیٹی ہے، ان کی میٹنگز چل رہی ہے. آتے دنوں میں اس پر فیصلہ ہو جائے گا کہ کون کون سی مزید ویکسینیشن جو ہے اس پہ آپ ٹریول کر سکتے ہیں یورپ میں. وہ ابھی ہم اس کو پینڈنگ پہ رکھ دیں. ہم ابھی ادھر ہی رہتے ہیں کہ یورپ میں جو سرٹیفکیٹ ہوگا وہ کن 3 کیٹیگریز پہ ہوگا. پہلی کیٹیگری تو ویکسین والوں کے لیے، اور دوسری کیٹیگریز
جو مکمل ریکور ہو چکے ہیں، یعنی جو رپورٹ ڈاکٹر آپ کو دے گا کہ آپ مکمل ہو چکے ہیں، آپ نے ریکور کر لی ہے کرونا کا جو مرض تھا، ایک ان کے لیے، اور تیسرے پہ وہ جو اندراج ہوگا کیو آر جو بار کوڈ پہ جو آپ وہ اسکین میں جو شو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ آپ کا ٹیسٹ کیا آپ نیگیٹو ہیں یا پازیٹیو. تو یہ 3 چیزیں ہیں، لہٰذا یہ آپ بھول جائیں کہ آپ کو ویکسین ہر صورت لگوانی ہے. آپ ٹریول کر سکتے ہیں پی سی آر ٹیسٹ پہ نیگیٹو ٹیسٹ کو شو کر کے. میرے خیال میں میں اپنی بات سمجھانے میں کامیاب ہو گیا ہوں گا. تو آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ مزید اپڈیٹس وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا اور میرے چینل کو بھی سپورٹ کیجیے گا. آپ کے تعاون کا بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.